अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। पेश खिदमत है मिर्ज़ा अमजद बेग की एक नई कोर्ट कहानी, जिसमें एक ऐसी हसीन और जमील दोशीज़ा का केस पेश किया गया है जो रिश्तों के बीच में फंसी हुई थी, लेकिन उसने बड़ी हुनरमंदी से अपने अतराफ़ के तमाम लोगों को आजमाइश में डाल दिया। और किस तरह आजमाइश में डाला, इसके लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो लड़की पुलिस के खौफ से कायदाबाद के एक छोटे से मकान में छुपी हुई थी। मुझे गुज़िश्ता रोज़ उसका पैगाम मिला था और पैगाम पहुंचाने वाले ने मकान का पता अच्छी तरह बता दिया था, इसलिए मुझे मकान तलाश करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। दरवाजे पर मोहम्मद सिद्दीक ड्राइवर लिखा था। मज़दूरों की इस बस्ती में ड्राइवर होना भी काबिल ज़िक्र बात थी। गली में 10-12 साल की उम्र के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और सभी सेंटर फॉरवर्ड मालूम होते थे। दस्तक की आवाज़ पर एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। मैं सितारा खलील से मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है। कल मुझे सरवर नामी एक साहब ने सितारा का पैगाम दिया था। बच्चों के शोर की वजह से औरत मेरी बात पूरी तरह सुन नहीं सकी। बोली, यहाँ कोई सितारा वितारा नहीं रहती। खाला, मैं पुलिस का आदमी नहीं, वकील हूँ, मैंने वजाहत की, और मुझे बताया गया है कि सितारों को वकील की ज़रूरत है। दरवाज़ा कुछ मज़ीद खुल गया और एक लड़की जिसकी उम्र 25 और 30 साल के दरमियान थी सामने आई और पूछा, आप वकील हैं? हाँ, मैं वकील हूँ, मैंने कहा। कल मुझे सरवर नामी एक साहब ने यहाँ आने के लिए कहा था। लड़की के चेहरे पर दहशत पाई जाती थी। वो मुझे जल्दी से एक सादा से ड्राइंग रूम में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। मालूम होता था कि उसने गुज़िश्ता 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। तुम सितारा खलील हो? मैंने इसे पूछा। जी हाँ, मैं ही बदकिस्मत सितारा हूँ, उसने रुआंसी आवाज़ में कहा। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी बात का बुरा न मानना, बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। सितारा ने कहा, ताई अम्मा, आप ये बात 100 दफ़ा कह चुकी हैं, मुझे इस वक्त तसल्ली की ज़रूरत है। मुझे किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा था, मैं खुद ही बैठ गया। बूढ़ी औरत के आसाब खासे मजबूत मालूम होते थे। मुझसे मुखातिब होकर बोली, कल ये मरते मरते बची है। कल शाम इसे दिल का दौरा पड़ा था, इसने खाया पिया भी कुछ नहीं। काश मैं मर जाती, सितारा ने कहा। वकील साहब, मैं ना तो पुलिस स्टेशन जाऊंगी और न ही अदालत जाऊंगी। अगर आप मुझे इन 2 जगहों से बचा सकते हैं तो मैं आपको मुँह मांगी फ़ीस देने को तैयार हूँ। देखो बीबी, मैं पूरी बात सुने बगैर कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा। कोई भी शरीफ आदमी थाने कचहरी जाना पसंद नहीं करता, ताहम इसका इन्हिसार इस बात पर है कि इससे दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर कोई गैर कानूनी हरकत तो सरजद नहीं हुई। मम्मी, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहती हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सारी गलती अकबल भाई की है। मैंने सिर्फ इस यतीम लड़की की मदद की थी। अगर मुझे मालूम होता कि बीच में कोई और बात है तो मैं इनको इसी वक्त 2 टोक जवाब दे देती। तुम इत्मीनान से बैठ जाओ और मुझे शुरू से सारी बात बताओ, बल्कि बेहतर होगा कि कुछ अपने खाने पीने के लिए ले आओ। मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत खौफज़दा हूँ, मैंने इसकी ताई अम्मा से कहा। आप चाय और बिस्किट वगैरह ले आएं। पेट खाली है तो इंसान ठीक से बात नहीं कर सकता। ताई अम्मा ने अपनी बेटी को आवाज़ दी और इसे चाय बनाने के लिए कहा। सितारा ने बताया कि वो एक इंडस्ट्रियल होम में सुपरवाइज़र थी और 2 रोज़ पहले तक इसकी वहाँ बहुत इज़्ज़त थी, लेकिन अब सारी इज़्ज़त खाक में मिल गई थी। तकरीबन 20 रोज़ पहले इसके एक रिश्ते के मामू, जो एक नीम सरकारी इदारे में काम करते थे, इसके पास आए और कहा कि इन्हें इसकी मदद की ज़रूरत है। रिश्ते के इस मामू का नाम अकमल हुसैन था और सितारे से अकमल भाई कहती थी। दोनों में खासी बेतकल्लुफ़ी थी और दोनों अपनी छोटी छोटी बातें एक दूसरे को बता देते थे। एक यतीम लड़की का मसला है, अकमल ने कहा। तुम शायद इसको देख भी चुकी हो, वो मेरे पास हिस्ट्री पढ़ने आती है। आप माँ जबीन की बात कर रहे हैं? सितारा ने पूछा।
وہ یتیم ہے؟ ہاں، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور ماں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کا سوتیلا باپ جس کا نام فقیر حسین ہے معمولی پڑھا لکھا ہے، سبزی کی دکان کرتا ہے اور ماں جبین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ پوری فیملی ایک ہی گھر میں رہتی ہے۔ اس میں فقیر حسین کے ماں باپ، بھائی بہن اور پہلی بیوی کے 2 بچے بھی شامل ہیں۔ بہت شور پسند لوگ ہیں۔ گھر میں ہر وقت ایک ہنگامہ سا بپا رہتا ہے۔ بڑے چھوٹے سب گالی دے کر بات کرنے کے عادی ہیں۔ ماں جبین کے لیے یہ ماحول ناقابل برداشت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کچھ دن اور اس گھر میں رہ گئی تو پاگل ہو جائے گی۔ یہ تو اس کا اور اس کی ماں کا مسئلہ ہے، ستارہ نے کہا۔ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی ماں بیچاری تو بری طرح ان لوگوں کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، اکمل نے کہا۔ وہ بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ماں جبین BA فائنل کی اسٹوڈنٹ ہے۔ فقیر حسین نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ آگے نہیں پڑھے گی۔ دراصل ان لوگوں کے گھروں میں پڑھنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے تو وہ سخت خلاف ہیں، لیکن ماں جبین کو تعلیم کا بہت شوق ہے۔ اس مرحلے پر تعلیم کا ادھورا رہ جانا اس کے لیے موت کے برابر ہوگا۔ تم اسے اپنے انڈسٹریل ہوم میں کام دلوا دو، اسے سلائی کڑھائی کا سارا کام آتا ہے، وہ اپنی تعلیم کا بوجھ خود اٹھائے گی۔ اچھا، آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کی تعلیم کے مخالف ہیں وہ اسے نوکری کیسے کرنے دیں گے؟ تم نے بتایا تھا کہ تمہارے انڈسٹریل ہوم کے ساتھ ایک ہاسٹل بھی ہے جہاں بے سہارا عورتوں سے بہت معمولی کرایہ لیا جاتا ہے۔ ہاسٹل تو ہے، لیکن وہاں داخلے کے لیے لڑکی کے سرپرست کی طرف سے اجازت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ لڑکی کے سرپرست سے ایک اقرار نامہ بھی سائن کروایا جاتا ہے۔ وہاں بے سہارا عورتیں بھی تو رہتی ہیں، ان کی طرف سے کون اقرار نامہ سائن کرتا ہے؟ لیکن یہ ماں جبین تو بے سہارا نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح سے بے سہارا ہی ہے، اکمل نے کہا۔ تمہارے وہاں ہونے کا پھر کیا فائدہ؟ تم سفارش کر دینا اور اسے بے سہارا ہی ظاہر کرنا۔ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے۔ ستارہ، تمہیں میری خاطر یہ کام کرنا ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں۔ ماں جبین سے کہیں کہ وہ اپنی ماں کے ذریعے ہاسٹل میں داخلہ لینے کی کوشش کرے، البتہ ملازمت کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا، بشرطے کہ ماں جبین واقعی سلائی کڑھائی جانتی ہو۔ میں اس لیے دلچسپی لے رہا ہوں کہ وہ میری شاگرد ہے اور ایک مظلوم لڑکی ہے۔ یہ کام تو تمہیں ثواب سمجھ کر کروانا ہے۔ اکمل نے سارا منصوبہ پہلے سے سوچ رکھا تھا، بولا۔ اس سلسلے میں تمہیں تھوڑی سی مبالغہ آمیزی کرنا پڑے گی۔ میڈم کو یہ بتانا کہ ماں جبین کی ماں بیوہ ہے اور اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے پاس رہتی ہے۔ اس رشتہ دار کا نام اختر علی فرض کر لو۔ اختر علی کی بیوی جمیلہ ماں جبین اور اس کی ماں کا اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی، نیز وہ اپنے شوہر اور ماں جبین کے بارے میں پوری رائے رکھتی ہے۔ ماں جبین کی ماں کو ڈر ہے کہ کہیں جمیلہ اس کی بیٹی پر تہمت نہ لگا دے، اس لیے وہ بیٹی کو ہاسٹل میں رکھوانا چاہتی ہے۔ اکمل بھائی، آپ نے تو پورا ڈرامہ سوچ رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے، جب فقیر حسین اور اس کے کنبے کو یقین ہو جائے گا کہ ماں جبین اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے تو وہ اس کا خیال دل سے نکال دیں گے۔ ستارہ اس خیال سے ماں جبین کو ہاسٹل میں رکھوانے پر تیار ہو گئی کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس کی ماں بھی اسے اپنے سسرال سے نکالنا چاہتی تھی۔ ماں جبین کے مرحوم باپ کا نام اسد محمد اور ماں کا نام طلعت بیگم ہے، اکمل نے کہا۔ یہ معلومات کسی کاغذ پر نوٹ کر لو تاکہ جب تم میڈم سے بات کرو تو ہر سوال کا جواب دے سکو۔ ستارہ نے ضروری باتیں نوٹ کر لیں۔ 3 روز کے بعد ماں جبین انڈسٹریل ہوم میں ستارہ سے ملی۔ ستارہ اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کے انچارج کے پاس لے گئی، جس نے ٹیسٹ لینے کے بعد ماں جبین کو ملازم رکھ لیا اور کارڈ ایشو کر دیا۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ستارہ ماں جبین کو میڈم کے پاس لے گئی اور اکمل کی بتائی ہوئی کہانی سنا کر ماں جبین کو ہاسٹل میں بھی داخلہ دلوا دیا۔ تقریباً 15 دن خیریت سے گزر گئے۔ 15ویں روز اکمل کچھ پریشان سا ستارہ کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ صبح کا وقت تھا اور ستارہ کام پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اکمل سلام کرنے کے بعد سیدھا
ستارہ کے باپ خلیل احمد کے پاس گیا اور نارمل نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، بھائی صاحب ذرا میرے ساتھ چلیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ستارہ اکمل کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کا خیال فوراً ماجبین والے معاملے کی طرف چلا گیا۔ اس نے پوچھا، اکمل بھائی خیریت تو ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشانی کی، اکمل نے بظاہر بے فکری سے کہا، مگر اس کی گھبراہٹ بڑی نمایاں تھی۔ یوں ہی ایک معمولی سی بات ہے، میں تو دکان پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ خلیل احمد نے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ آپ آئیں تو صحیح، اکمل نے خلیل احمد کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، وہ لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ خلیل احمد نے سلیپر پہن رکھے تھے اور ابھی کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ وہ اسی حال میں باہر نکل گیا۔ ستارہ نے دروازے کی اوٹ سے باہر دیکھا۔ گلی میں ایک سوزوکی وین کھڑی تھی جس کے قریب 3 آدمی خاموش کھڑے تھے۔ ایک سانولے رنگ کا ادھیڑ عمر شخص تھا اور دوسرے 2 نوجوان تھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے۔ ستارہ نے ادھیڑ عمر شخص کو یہ کہتے سنا، صرف 5 منٹ کی بات ہے، ہم آپ کو واپس چھوڑ جائیں گے۔ خلیل احمد نے کہا، آپ یہیں پر بات کر لیں، میں تو ابھی تیار بھی نہیں ہوا۔ لیکن ان لوگوں نے اصرار کر کے خلیل احمد کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ جب گاڑی روانہ ہوئی تو ستارہ نے دیکھا کہ وین کے پچھلے حصے میں 2 آدمی اور بھی موجود تھے۔ وہ نوجوان اور قوی الجثہ تھے۔ ستارہ تیار ہو کر کام پر چلی گئی، لیکن وہ سارا وقت سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ چھٹی کے بعد اس نے اس امید پر گھر میں قدم رکھا کہ اس کا باپ واپس آ چکا ہوگا اور سب ٹھیک ٹھاک ہوگا، لیکن اس کی امید غلط ثابت ہوئی۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی طاری تھی اور سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ ستارہ نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہارے ابو ابھی تک واپس نہیں آئے؟ ستارہ کی ماں سروری بیگم نے کہا، تمہارا بھائی تھوڑی دیر پہلے ان کا پتہ کرنے گھر سے نکلا ہے، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے۔ یہ سن کر ستارہ کی پریشانی فزوں تر ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ مسئلے کا تعلق ماجبین سے تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس کا بھائی عدیل واپس آیا تو اس کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ اکمل کی بیوی نے بتایا کہ صبح جو لوگ سوزوکی وین پر ان کے گھر آئے تھے، ان میں ماجبین کا سوتیلا باپ فقیر حسین بھی شامل تھا۔ تاہم اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ کس مقصد کے تحت اکمل کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جاتے وقت اکمل نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ستارہ کا باپ خلیل احمد رات کے 11 بجے اس حال میں گھر پہنچا کہ اس کا حلیہ مزدوروں جیسا ہو رہا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور غصے اور نقاہت کے باعث اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سروری بیگم نے پوچھا۔ خلیل احمد نے ایک گلاس پانی پیا اور اندر جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ 15-20 منٹ تک وہ سکتے کے عالم میں چھت کو گھورتا رہا۔ اس لڑکی کی وجہ سے آج مجھے بہت ذلیل ہونا پڑا۔ بالآخر اس نے ستارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے کہو کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جائے۔ ستارہ نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ لوگ آپ کو کہاں لے گئے تھے؟ سروری بیگم نے پوچھا۔ اکمل کہاں ہے؟ میں تھانے سے آ رہا ہوں، خلیل احمد نے کہا۔ اس بدبخت کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ انہوں نے مجھے دوپہر سے تھانے میں بٹھا رکھا تھا۔ اکمل ابھی وہیں پر ہے اور اس کا چھوٹنا بہت مشکل ہے۔ اس کی ضمانت ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، لوگ اوپر سے کیا نظر آتے ہیں اور اندر سے کیا ہوتے ہیں۔ کچھ پتہ تو چلے، بات کیا ہے؟ سروری بیگم نے پوچھا۔ کسی لڑکی کا چکر ہے، یہ تمہاری لاڈلی بھی اس سے ملی ہوئی ہے۔ اسے کہو کہ میرے سامنے سے چلی جائے ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ ستارہ روتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز جب وہ کام پر پہنچی تو ہر شخص اسے گھورنے لگا۔ ان کی نظروں میں حیرت اور ملامت پائی جاتی تھی۔ مینیجر کا کلرک اس کے پاس آیا اور بولا، مس ستارہ، آپ کے لیے میڈم کا ایک پیغام ہے۔ کیا پیغام؟ آج آپ کو ڈیوٹی جوائن کرنے کی اجازت نہیں ہے، مینیجر کے کلرک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ دفتر میں جا کر میڈم کا انتظار کریں۔ ستارہ دفتر میں جا کر انتظار کرنے لگی۔ مینیجر 1 گھنٹے بعد آئی۔ ستارہ نے اٹھ کر اسے سلام کیا مگر وہ اس کے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، میرے کمرے میں آؤ۔
پھر اس نے پٹے والے سے کہا، شفیق صاحب کو بلا لاؤ۔ محمد شفیق ستارہ کے ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ستارہ مینیجر کے کمرے میں داخل ہوئی اور مجرموں کی طرح کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی۔ 6-7 منٹ کے بعد شفیق کمرے میں داخل ہوا اور میڈم کو سلام کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا۔ شفیق صاحب، اس کو بتائیں کہ کل یہاں کیا ہوا؟ میڈم نے غصے سے کہا۔ اس عورت کی وجہ سے پہلی مرتبہ ہمارے ادارے کی نیک نامی پر دھبا لگا ہے۔ ستارہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میڈم نے نہ جانے کس بات کا احساس دلانے کے لیے اسے عورت کہا تھا۔ شفیق نے کہا، بڑی پارسا بنتی تھی، ہماری پارٹیوں میں شامل نہیں ہوتی تھی کہ جی میں پردہ کرتی ہوں۔ آج سارا پول کھل گیا، پتہ نہیں اور کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکی ہے۔ میڈم نے کہا، پولیس کو کبھی اس ادارے میں قدم رکھنے کی جرات نہیں ہوئی تھی، وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم سب ایسا ہی دھندا کرتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر ستارہ کا چیخنے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میڈم یقین کریں میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ میڈم نے اسے ڈانٹ دیا، پولیس نے تمہارا سارا کچا چھٹا بتا دیا ہے۔ یہ اکمل حسین کون ہے؟ میرے رشتے کے ماموں ہیں۔ کتنے بچے ہیں اس کے؟ اور بڑے کی عمر کتنی ہے؟ 3 بچے ہیں، ستارہ نے جواب دیا۔ بڑی لڑکی ہے، اس کی عمر 15-16 سال کے قریب ہوگی۔ توبہ توبہ، شفیق نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو اغوا کر لیا؟ میڈم وہ لڑکی اپنے سوتیلے باپ سے بہت تنگ تھی، ستارہ نے کہا۔ اس نے اسے مزید تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا تھا، اس لیے تمہارے نام نہاد ماموں کو اس سے عشق ہو گیا اور اس نے تمہاری مدد سے اسے اغوا کر لیا۔ میڈم نے غصے سے کہا، شاید تمہیں پتہ نہیں کہ اس نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے۔ میڈم یقین کریں میں صرف اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ تم اس کی نہیں، اپنے ماموں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ لڑکی اپنی ماں کی اجازت سے ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ماں نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ ماموں نے مجھے یہی بتایا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم ماں جبین کو اچھی طرح جانتی ہو، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ ماں جبین کی ماں بیوہ ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کے پاس رہتی ہے۔ ستارہ لاجواب ہو گئی۔ اکمل نے اسے مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ میڈم نے پوچھا، تم نے شروع میں یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ ماں جبین اپنے سوتیلے باپ سے تنگ ہے؟ ستارہ کچھ نہیں بولی۔ شفیق نے کہا، یہ سب ماموں بھانجی کی ملی بھگت ہے، آپ اس کا فیصلہ کریں، میں اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لیٹر ٹائپ کروا لیں، میں سائن کر دوں گی، میڈم نے کہا اور پھر ستارہ سے مخاطب ہو کر بولی، میں نے تمہاری ملازمت ختم کر دی ہے، باہر جا کر بیٹھو، تمہیں تھوڑی دیر کے اندر لیٹر مل جائے گا۔ ستارہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ انڈسٹریل ہوم سے گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ پولیس ان کے گھر آئی تھی۔ فقیر حسین نے اس پر بھی اغوا کا الزام عائد کیا تھا۔ یہ سنتے ہی ستارہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی سے اپنا مختصر سامان پیک کیا اور رکشے میں بیٹھ کر قائد آباد پہنچ گئی۔ میں نے ساری بات سننے کے بعد کہا، بی بی تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، تمہارے خلاف تو کوئی کیس نہیں بن سکتا۔ اگر میرے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا تو پولیس میرے پیچھے کیوں آئی تھی؟ تمہیں بیان تو بہرحال دینا پڑے گا، میں نے کہا۔ ویسے تم نے اچھا کیا کہ ادھر آ گئیں، تمہاری حیثیت محض گواہ کی ہے، اور جہاں تک پولیس کا تعلق ہے وہ اپنے چائے پانی کے لیے گواہوں کو پریشان کرتی ہے۔ آپ مجھے جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے میرا نام بھی FIR میں لکھا دیا ہے۔ لڑکی کو ہاسٹل میں نے ہی داخل کروایا تھا۔ پھر بھی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ تمہیں وکیل کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی تمہارے ماموں کو ہے۔ کیا آپ ان کے پاس بھی گئے تھے؟ یہاں سے سیدھا انہی کے پاس جاؤں گا، سرون نے ان سے ملنے کے لیے بھی کہا تھا۔ پولیس نے ان کا 7 دن کا ریمانڈ لے لیا ہے، وہ حوالات میں بند ہیں۔ آپ میری ضمانت قبل از گرفتاری کرا دیں۔ اس بات کا فیصلہ میں FIR دیکھنے کے بعد کروں گا۔ اگر تمہارا نام FIR میں نہیں ہے تو پھر ضمانت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ میں پولیس کو رشوت دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں تھانے اور عدالت نہیں جاؤں گی۔
اگر ایسا وقت آ گیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ویسے عدالت اتنی بری جگہ نہیں ہے، انسانوں کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ قانون سے بھاگنا بجائے خود ایک جرم ہے۔ جو شخص قانون سے بھاگتا ہے وہ اپنے اوپر عائد کردہ جرم کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے میری بات غور سے نہیں سنی، بولی، میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ آپ قانون داں ہیں، مجھے بتائیں کہ اس سارے معاملے میں میرا کیا قصور ہے؟ عدالتیں اسی بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ کون مجرم ہے اور کون بے گناہ۔ اگر سارا اختیار پولیس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ آدمی کو پکڑتے اور صفائی کا موقع دیے بغیر جیل میں بند کر دیتے۔ میں نے اسے فیس بتائی اور وکالت نامہ سائن کروانے کے بعد کہا، میں یہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور FIR دیکھنے کے بعد کچھ فیصلہ کروں گا۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن پر خاصی گہما گہمی تھی۔ وہاں ماجبین کا ستیلا باپ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھا اور بڑے غصے میں نظر آتا تھا۔ ستارہ کا باپ خلیل احمد برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ساتھ سرور نامی نوجوان بھی تھا، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ صدیق ڈرائیور کا بیٹا تھا اور خلیل کا دور کا رشتہ دار تھا۔ خلیل سے میری پہلے ملاقات نہیں تھی۔ سرور نے ہمارا تعارف کرایا تو خلیل مجھے ایک طرف لے گیا اور دھیمی آواز میں بولا، میں 10,000 روپے لے کر آیا ہوں، ہیڈ کلرک سے میری بات ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر میں 5,000 روپے دے دوں تو یہ لوگ میری بیٹی کو تھانے میں نہیں بلائیں گے، اور اگر میں 10,000 روپے دے دوں تو ستارہ کا نام FIR میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ آپ کچھ پیسے کم کروا دیں۔ ابھی آپ کسی سے پیسوں کی بات نہ کریں، میں نے کہا، آپ کی بیٹی کی حیثیت گواہ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ فقیر حسین ستارہ کو شامل تفتیش کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ وہ نوٹوں کی گٹیاں جیب میں ڈال کر لایا ہے اور رشوت کے زور پر ہمیں ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اور آپ رشوت کا مقابلہ رشوت سے کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ بات بھی آپ کو ہیڈ کلرک نے ہی بتائی ہوگی۔ جی ہاں اسی نے بتائی ہے۔ بہت شریف آدمی ہے، میرے ساتھ بڑی عزت سے بات کرتا ہے۔ ضرور کرتا ہوگا، میں نے سر ہلایا۔ اگر آپ اس کی شرافت کا بہترین مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو رشوت دینے سے صاف انکار کر دیں۔ خیر، میرے ساتھ آئیں۔ اسی لمحے ایک پریس رپورٹر تھانے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک فوٹوگرافر بھی تھا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں اس کے قریب گیا، سلام کیا، اپنا تعارف کرایا اور پوچھا، کیا آپ کسی خاص کیس کے سلسلے میں آئے ہیں؟ بیگ صاحب، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اس نے کرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میرا نام انور علی ہے اور میرا آپ سے غائبانہ تعارف ہے۔ اچھا ہوا آج آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ میں ایک قتل کے کیس کے سلسلے میں آیا ہوں۔ کہیں آپ بھی اسی کیس کے سلسلے میں تو نہیں آئے؟ نہیں، میں ایک مبینہ اغوا کیس کے سلسلے میں آیا ہوں، لیکن جو واقعات میرے علم میں آئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکی ستیلے باپ کی زیادتیوں کے باعث گھر سے بھاگ گئی تھی۔ دلچسپ کیس معلوم ہوتا ہے، انور علی نے کہا۔ اس میں دلچسپی کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ستیلا باپ بھی لڑکی کی بازیابی میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آپ کے کام کی خبر بن جائے۔ ماجبین کے اغوا کا کیس ایک سب انسپکٹر کے سپرد تھا۔ اس کے پاس 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیل احمد نے ایک سانولے رنگ کے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ فقیر حسین تھا۔ سب انسپکٹر، جس کا نام نذیر حسین تھا، مجھے پہچانتا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا اور رسمی کلمات کے بعد ماجبین اغوا کیس کی FIR کے بارے میں پوچھا۔ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، FIR رجسٹر ابھی فارغ نہیں ہے اور کچھ ملزمان بھی روپوش ہیں۔ اچھا، میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، کتنے ملزمان ہیں اس کیس میں؟ اس نے نظر اٹھا کر خلیل احمد کی طرف دیکھا اور بولا، ایک تو اس چاچا کی بیٹی ہے، ان لوگوں نے اسے روپوش کر دیا ہے، لیکن وہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے پوچھا، کیا اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ لڑکی اغوا ہوئی تھی؟ یہ لڑکی کا باپ بیٹھا ہے، اس نے فقیر حسین کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے 10 دن پہلے اغوا کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ میں نے فقیر حسین سے کہا،
آپ لڑکی سے اچھی طرح پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے گئی ہو۔ وکیل صاحب، ہم نے سوچ بھی لیا ہے اور پوچھ بھی لیا ہے۔ لڑکی نے 2 آدمیوں کا نام لیا ہے، اکمل حسین اور ستارہ کا۔ ان دونوں نے اس نادان لڑکی کو ورغلا کر گھر سے بھگایا تھا۔ ہم نے اس کا تحریری بیان ادھر داخل کر دیا ہے۔ جو شخص ہماری عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، ہم اس کے ہاتھ پہ توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس کی باتوں سے ہرگز یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ لڑکی کا سوتیلا باپ ہے۔ واضح طور پر اس نے لڑکی پر تشدد کیا تھا اور اسے اپنی مرضی کا بیان دلوایا تھا۔ میں نے کہا، بہتر یہی ہے کہ آپس میں صلح کر لیں۔ عدالت میں جانے سے کسی کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ کیوں جناب انسپکٹر صاحب؟ واہ وکیل صاحب واہ! فقیر حسین نے منہ بگاڑ کر کہا، بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے۔ میں تو ان کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ان کے کسی سورما کو دوبارہ کسی کی بہو بیٹی کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی۔ وہ اٹھا اور مجھے ایک طرف لے جا کر ہولے سے بولا، اگر یہ لوگ واقعی صلح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ ویسے تو عزت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ لوگ 1,00,000 روپے دینے پر تیار ہوں تو ہم صلح کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ صحیح کہتے ہیں، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عزت کی واقعی کوئی قیمت نہیں ہوتی، میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ پولیس والوں کو اس بات کی ہوا نہ لگے، اس نے مزید دھیمی آواز میں کہا، ورنہ آدھے پیسے ان لوگوں کو دینا پڑیں گے۔ اس کی آپ کوئی فکر نہ کریں، میں پولیس والوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ ویسے بتائے بغیر بات بنے گی نہیں، اس نے مزید سوچنے کے بعد کہا، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ 25,000 روپے بتائیں گے اور 10,000 ان کی جیب میں ڈال دیں گے۔ ویسے ہم پہلے ہی کافی رقم ان کو دے چکے ہیں۔ یہ سودے بازی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ فی الحال آپ بیٹھیں، میں اکمل سے بات کر کے اسے سمجھاتا ہوں۔ چونکہ ابھی پولیس کی کارروائی ادھوری تھی، اس لیے مجھے اندیشہ تھا کہ ملزم اکمل سے ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی۔ ایک رکاوٹ اور بھی تھی جس کا مجھے بعد میں علم ہوا۔ میرے اندیشے کے عین مطابق انسپکٹر نے ملزم سے ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ایک بات بتانے کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، سب انسپکٹر پریس رپورٹر اور فوٹوگرافر کی موجودگی کے باعث خاصا محتاط نظر آ رہا تھا۔ ملاقات کی اجازت نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ فقیر حسین اپنی جگہ سے اٹھ کر میز کے اوپر سے سب انسپکٹر کے قریب گیا اور کچھ دیر تک سرگوشی میں سے بات کرتا رہا۔ بالآخر وہ اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھ لیں، سب انسپکٹر نے قدرے اونچی آواز میں کہا، کوئی اور ہی مسئلہ نہ بن جائے۔ آپ فکر نہ کریں جی، فقیر حسین نے کہا، ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ سب انسپکٹر نے پریس رپورٹر سے پوچھا، آپ بیگ صاحب کے ساتھ آئے ہیں یا کسی کیس کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں؟ میں قتل کیس کے سلسلے میں آیا ہوں، انور علی نے جواب دیا۔ بیگ صاحب کے ساتھ تو میں یوں ہی چلا آیا تھا، یہ اپنے کیسوں کی رپورٹنگ خود ہی کرتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب انسپکٹر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے صلح کی بات کی ہے، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قابل راضی نامہ کیس نہیں ہے۔ خلیل احمد نے کہا، ہمیں صرف آپ کا تعاون چاہیے، ابھی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بیگ صاحب، میں آپ کو اپنی ذمہ داری پر ملاقات کی اجازت دے رہا ہوں، ذرا جلدی فارغ ہو جائیں۔ انچارج صاحب کو اس بات کا علم ہو گیا تو میری پٹھو پریڈ ہو جائے گی۔ آپ اطمینان رکھیں، میں بھی بہت مصروف ہوں اور میں تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک الگ کمرے میں بٹھایا اور خود جا کر اکمل کو میرے پاس لے آیا۔ اکمل کی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اس کا چہرہ سوج کر کپا ہو رہا تھا اور وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ آپ نے اس پر تشدد کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ لڑکی والوں کا کارنامہ ہے، سب انسپکٹر نے جواب دیا۔ بے شک، اسے پوچھ لیں، یہ چاچا بھی اس کے ساتھ تھا، انہوں نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنی بات پر خود ہی کہا لگایا۔ یہ تو اقدام قتل کا کیس بنتا ہے، میں نے کہا، آپ نے ان کے خلاف پرچہ کیوں نہیں کاٹا؟ بیگ صاحب، وہ کیا کہتے ہیں، مدعی سست گواہ چست، کسی نے ہمیں پرچہ کاٹنے کے لیے کہا ہی نہیں، ہمارا تو کام ہی پرچے کاٹنا ہے۔ بجا فرماتے ہیں آپ، جتنے زیادہ پرچے کٹیں گے اتنا ہی پولیس کا کام چلے گا، میں نے کہا۔ خیر، میں ان سے مشورہ کرتا ہوں کیونکہ معاملہ صلح کا ہے۔
سب انسپکٹر کے جانے کے بعد میں نے اکمل سے اپنا تعارف کرایا۔ وہ 40-42 سال کا ایک مضبوط شخص تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کے پورے جسم پر چوٹوں کے نشانات موجود تھے اور وہ ٹھیک طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے نہایت ہوشیاری سے فوٹوگرافر کو کمرے میں بلایا اور اکمل کی چند تصویریں اتروا لیں۔ پولیس کے نقطۂ نظر سے یہ خاصی خطرناک بات تھی۔ فوٹوگرافر تصویریں اتارنے کے بعد جلدی سے باہر چلا گیا۔ میں نے اکمل سے کہا، میں ستارہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے اس کہانی کا ایک حصہ بتایا ہے، باقی حصہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، اور گزارش میری یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات مجھے بتا دیں۔ پتہ نہیں کون سی بات آپ کے دفاع میں کام میں آ جائے۔ وکیل صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ صلح کی کیا بات ہوئی ہے؟ اکمل نے کمزور آواز میں پوچھا۔ فقیر حسین صلح کے لیے 1,00,000 روپے مانگتا ہے۔ اکمل نے خلیل احمد سے کہا، بھائی صاحب، آپ کچھ کمی بیشی کر کے بات پکی کر لیں، میں رقم کی ادائیگی کے لیے اپنا مکان بیچ دوں گا۔ کم از کم اس وقت سے تو جان چھوٹے گی، مکان تو بہرحال مجھے بیچنا ہی پڑے گا۔ اس رسوائی کے بعد میں کون سا منہ لے کر محلے میں جاؤں گا؟ میں نے کہا، وہ بات بھی ہو جائے گی، آپ پہلے مجھے پورا واقعہ سنائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بغیر تاوان کے صلح پر راضی ہو جائیں۔ خلیل احمد بھی تاوان ادا کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ تاوان ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اکمل اور ستارہ نے واقعی ماں جبین کو اغوا کیا تھا۔ یہ بات اکمل کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ماں جبین اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی تھی اور اپنی پریشانیوں کے بارے میں اسے بتاتی رہتی تھی۔ اس کی ماں کے سسرالی جاہل اور تیز مزاج لوگ تھے۔ لڑائی جھگڑا اور کالم کلوچ روز کا معمول تھا۔ ماں جبین بھی ان جھگڑوں میں پھنس چکی تھی اور سخت پریشان تھی۔ اکمل وہ واحد شخص تھا جو ہمدردی سے اس کی باتیں سنتا اور اسے تسلی دیتا تھا۔ اس رازدارانہ گفتگو کی وجہ سے ماں جبین کو اکمل سے گہرا لگاؤ پیدا ہو گیا اور اس نے اسے اپنا نجات دہندہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اگر کسی روز اس کی اکمل سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ سخت بے چینی محسوس کرنے لگتی۔ اکمل نے بتایا، ماں جبین کی الجھنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اس کے سوتیلے باپ نے اسے مزید تعلیم حاصل کرنے سے منع کر دیا تو وہ اپنی ماں سے مدد کی طلبگار ہوئی، لیکن اس کی ماں تو پہلے ہی اپنے سسرال کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، وہ اس کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ تب ماں جبین نے اکمل سے مدد طلب کی اور کہا، اگر آپ نے بھی میری مدد نہ کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اکمل نے ستارہ سے بات کر کے ماں جبین کو اس کے انڈسٹریل ہوم میں ملازمت اور رہائش دلوا دی۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ اس قصے میں کوئی درمیانی کڑی غائب تھی اور بعد میں میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ اکمل نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ روز ماں جبین کا سوتیلا باپ صبح اس کے پاس آیا اور بڑی نرمی سے کہا، اکمل بھائی، میں آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں، آپ چند منٹ کے لیے میرے گھر چلیں۔ اکمل سمجھ گیا کہ وہ ماں جبین کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ دل میں ڈر سا گیا کہ نہ جانے فقیر حسین اسے کس نیت کے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، آپ یہیں پر بات کر لیں، مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ ہم آپ کو ڈیوٹی پر جانے سے پہلے فارغ کر دیں گے، فقیر حسین نے کہا۔ دراصل ماں جبین کی ماں آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، بس چند منٹ کی بات ہے۔ اکمل باہر نکلا تو دیکھا کہ گلی کے کونے پر ایک سوزوکی وین کھڑی تھی جس میں 4 ہٹے کٹے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی گھبراہٹ فزون تر ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کسی دوست یا واقف کار کو ساتھ لے لینا چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خلیل بھائی کو بھی ساتھ لے لوں، اس نے کہا، وہ میرے بہنوئی ہیں اور قریبی رہتے ہیں۔ فقیر حسین نے اجازت دے دی۔ اکمل خلیل احمد کو بلا لایا اور فقیر حسین نے دونوں کو وین کے پچھلے حصے میں بٹھا دیا۔ گاڑی روانہ ہوئی اور فقیر حسین کے گھر کی طرف جانے کے بجائے مین روڈ کی طرف مڑ گئی۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اکمل نے پوچھا۔ ایک نوجوان نے اسے گالی دیتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ خلیل احمد کو اس وقت تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟
آپ اتنے غصے میں کیوں بول رہے ہیں؟ چاچا تھوڑا صبر کرو، تھوڑی دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا سالہ کیا کارنامے کرتا رہا ہے۔ گاڑی سپر ہائی وے پر سے ہوتی ہوئی ایک ویران علاقے میں پہنچ گئی۔ فقیر حسین نے دونوں کو نیچے اتار لیا اور خلیل احمد سے کہا، تم شریف آدمی ہو، تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، تم خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ اکمل کی طرف متوجہ ہوا اور اسے گالیاں دیتے ہوئے بولا، جانتے ہو ہم تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ اگر تم نے ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیے تو ہم تمہیں مار مار کر ختم کر دیں گے اور اسی جگہ دفن کر دیں گے۔ اکمل کے بدن پر تھر تھری طاری ہو گئی۔ فقیر حسین نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور چاروں نوجوان مکے تان کر اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ لڑکی کہاں ہے؟ فقیر حسین نے پوچھا۔ کون سی لڑکی؟ اکمل نے ہکلا کر پوچھا۔ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ چاروں نوجوانوں نے اسے لاتوں اور گھوسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ چند منٹوں کے اندر اندر اکمل نے ڈھال ہو گیا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں زمین پر گر پڑا۔ خلیل احمد نے اسے بچانے کی کوشش کی تو ایک نوجوان نے اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہا، چاچا تم اس معاملے سے دور رہو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اکمل کچھ دیر زمین پر پڑا نیم بے ہوشی کے عالم میں کراتا رہا۔ ایک نوجوان پین سے پانی کی بوتل نکال لایا اور اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ تھوڑی دیر کے بعد اکمل کراتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ فقیر حسین نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر منہ اوپر کیا اور کہا، دماغ ٹھکانے آیا کہ نہیں؟ میری بیٹی مہجبین کہاں ہے؟ وہ ادھر انڈسٹریل ہوم میں ملازمت کرتی ہے، اکمل نے بڑی مشکل سے کہا۔ فقیر حسین نے اسے ٹھوکر ماری۔ کون سے انڈسٹریل ہوم میں؟ اکمل حسین نے اسے اس کا نام بتا دیا۔ وہاں اس کو کس نے ملازمت دلوائی ہے؟ میں نے اس کی سفارش کی تھی۔ اور وہ رہتی کہاں ہے؟ فقیر حسین نے اکمل کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تم نے اس کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ وہ انڈسٹریل ہوم کے ہاسٹل میں رہتی ہے، فقیر حسین نے خلیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ سن رہے ہیں آپ خلیل صاحب؟ اپنے سالے کے کرتوت، اس نے میری بیٹی کو اغوا کر کے کہیں چھپا رکھا ہے۔ خلیل احمد کچھ نہیں بولا۔ فقیر حسین نے دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ غالباً اس نے پولیس سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی۔ پولیس نے ان کو 2-3 گھنٹے تھانے میں بٹھائے رکھا، پھر گاڑی میں ڈال کر ہاسٹل پہنچے۔ وہاں سے مہجبین کو برآمد کیا، اس سے پہلے ایک تیار شدہ بیان پر اس سے دستخط کروائے اور اسے فقیر حسین کے سپرد کر دیا۔ اکمل نے بات ختم کی تو خلیل احمد نے کہا، ان لوگوں نے لڑکی سے زبردستی بیان پر دستخط کروائے ہیں اور ہمیں ذلیل کرنے کے لیے ستارہ کو اس معاملے میں ملوث کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے صرف لڑکی کی مدد کی تھی۔ میں نے اکمل سے پوچھا، اگر مہجبین کو عدالتی تحفظ کی یقین دہانی کرا دی جائے تو کیا وہ آپ کے حق میں بیان دے گی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ کسی طرح راضی نامہ کروا دیں، میں پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ راضی نامے کے لیے جلدی نہ کریں، میں نے کہا، طوفان گزر چکا ہے، جو بدنامی ہونی تھی ہو چکی۔ راضی نامہ کرنے سے پہلے ان لوگوں پر دباؤ ڈالنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو آپ فقیر حسین اور اس کے ساتھیوں پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کرا دیں، کیونکہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ خلیل احمد نے کہا، پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ہماری طرف سے مقدمہ درج نہیں کرے گی۔ خلیل صاحب، پولیس صرف پیسے سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ رپورٹ درج کروانے کے لیے تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ رپورٹ درج کرنا پولیس کا فرض ہے۔ اتنے میں سب انسپکٹر کمرے میں پہنچا اور بولا، بیگ صاحب، ابھی تک آپ کی بات ختم نہیں ہوئی؟ بات ختم ہو گئی، میں نے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے؟ یہ لوگ فقیر حسین اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں سارا حساب کتاب سمجھا دیا ہے۔ حساب کتاب سمجھا دیا ہے تو رپورٹ درج ہو جائے گی۔ سب انسپکٹر نے خلیل احمد کی طرف دیکھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، جو بات بیگ صاحب نہیں سمجھا سکے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، انسپکٹر صاحب، یہ صرف خانہ پوری کی رپورٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ اکمل حسین کا عارضی طبی معائنہ بھی کروائیں اور چالان کے ساتھ طبی رپورٹ بھی شامل کریں۔ سب انسپکٹر ہنس کر بولا، یہ بھی ہو جائے گا۔
آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اس نے اکمل کو واپس حوالات میں بند کر دیا اور کچھ دیر تک خلیل احمد سے علیحدگی میں باتیں کرتا رہا۔ خلیل احمد نے حوالات کے دروازے پر جا کر اکمل سے مشورہ کیا اور سب انسپکٹر کو اس بات میں اشارہ کیا۔ نصف گھنٹے کے بعد سب انسپکٹر نے فقیر حسین اور اس کے ساتھیوں کے خلاف دفعہ 308 اور 348 کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور فقیر حسین اینڈ کمپنی کو گرفتاری کی خبر سنائی تو وہ بری طرح چونک گئے۔ فقیر حسین بحث کرنے لگا۔ سب انسپکٹر جو تھوڑی دیر پہلے فقیر حسین کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں کر رہا تھا، بالکل بدلے ہوئے لہجے میں بولا، فقیر حسین، ہم قانون کے نوکر ہیں، ہمیں قانون کے مطابق کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ ان لوگوں نے تمہارے خلاف اقدام قتل حبس بیجا کی رپورٹ درج کروا دی ہے۔ ان کا آدمی زخمی حالت میں ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے ہم رپورٹ کے مطابق کارروائی کرنے پر مجبور ہیں۔ فقیر حسین نے خلیل احمد کا گریبان پکڑ لیا اور بولا، تم تو ہمارے ساتھ صلح کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ خلیل احمد نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا اور غصے میں بولا، قانون تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے، ہم نے قانون کے مطابق رپورٹ درج کرائی ہے اور راضی نامہ ہم اب بھی کرنے پر تیار ہیں، لیکن تمہارے طریقے سے نہیں۔ تم نے کل ہمیں بہت ذلیل کیا ہے، میں تو تمہارے پورے خاندان کو ذلیل کروں گا۔ فقیر حسین نے منہ پر ہاتھ پھیرا، یہ بات تو مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ تمہاری بیٹی بھی اغوا کی واردات میں شامل ہے، ورنہ اس وقت وہ بھی حوالات میں بند ہوتی۔ لیکن فکر نہیں کرو، اب میں تمہیں اچھی طرح ملوں گا، یہ لوگ مجھے پھانسی نہیں چڑھا دیں گے، میری کل ہی ضمانت ہو جائے گی، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ بردہ فروشی کرتے ہو اور آنکھیں بھی دکھاتے ہو۔ سب انسپکٹر نے فقیر حسین اور اس کے دو ساتھیوں کو حوالات میں بند کر دیا اور دو کو جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے روز فقیر حسین اور اس کے ساتھیوں کی ضمانت ہو گئی، لیکن اکمل کی ضمانت نہیں ہو سکی کیونکہ پولیس اس کا 1 ہفتے کا ریمانڈ لے چکی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد پولیس نے اکمل کو عدالت میں پیش کیا اور FIR کی نقل بھی عدالت میں داخل کر دی۔ مقدمے کی فائل دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ مہاجبین کا بیان بالکل تبدیل کر دیا گیا تھا۔ واضح طور پر فقیر حسین نے اکمل اور خلیل احمد کو سزا دلوانے کے لیے اپنی سوتیلی بیٹی کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ مہاجبین کے پہلے بیان میں اکمل پر صرف اغوا کا الزام عائد کیا گیا تھا، لیکن نئے بیان کے مطابق اغوا کے ساتھ مجرمانہ حملے کا الزام بھی عائد کر دیا گیا۔ FIR کے مطابق ملزم نے 7 جولائی کو مہاجبین کو اغوا کیا اور 4 دن تک اسے حبس بیجا میں رکھ کر اس پر مجرمانہ حملے کرتا رہا۔ 11 جولائی کو اس نے اسے ڈرا دھمکا کر عورتوں کے ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ رپورٹ کے مطابق ملزم کو انڈسٹریل ہوم میں کام کرنے والی ایک عورت کا تعاون حاصل تھا۔ مغویہ کو اس نے ہاسٹل میں داخل کروایا تھا اور وارڈن کو رشوت دے کر اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہ مغویہ کو ہاسٹل سے باہر نہ جانے دے۔ یہ لمبی چوڑی FIR کا بنیادی حصہ تھا۔ پولیس نے ستارہ کا نام FIR میں شامل نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے خلیل احمد سے رشوت لی تھی، لیکن رشوت فقیر حسین نے بھی دی تھی اور وہ ستارہ کا نام FIR میں شامل کرنے پر مصر تھا۔ لہٰذا اس کی تسلی کے لیے پولیس نے انڈسٹریل ہوم میں کام کرنے والی ایک عورت کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ FIR کی یہ بات صحیح تھی کہ مہاجبین نے 11 جولائی کو ہاسٹل میں داخلہ لیا تھا، لیکن یہ بات غلط تھی کہ وہ 7 جولائی کو اغوا ہوئی تھی۔ یہ 4 دن کا اضافہ اکمل کو ملزم قرار دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو استغاثہ کی طرف سے ملزم کے مزید ریمانڈ کی درخواست کی گئی، جبکہ میں نے ضمانت کے لیے تحریری درخواست داخل کی۔ مہاجبین عدالت میں موجود نہیں تھی۔ وکیل استغاثہ نے اس کی طرف سے درخواست پیش کی کہ اسے عدالت کی عام پیشیوں میں حاضری سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے، البتہ وہ بیان دینے کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ وکیل سرکار نے ریمانڈ کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، ملزم ایک کنواری لڑکی کے اغوا اور فعل بالجبر کا مرتکب ہے، اس لیے وہ کسی نرمی یا رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملزم نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے جو اسے باپ کی طرح سمجھتی تھی اور اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ جناب عالی، ملزم شادی شدہ
اور جوان بچوں کا باپ ہے۔ اس کے اس فعل کبھی سے بچیوں کا دیگر شریف لوگوں پر سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا۔ وکیل سرکار کے دلائل کے دوران ملزم اکمل سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر اب بھی سوجن کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ وکیل سرکار کے دلائل ختم ہوئے تو میں نے جج کی اجازت سے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، سب سے پہلے میں فاضل عدالت کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملزم پر تشدد کیا گیا ہے۔ تشدد کے نشانات اس وقت بھی ملزم کے جسم پر موجود ہیں۔ میں نے عدالت کی اجازت سے ملزم کے بعض حصے لباس ہٹا کر نمایاں کیے۔ جناب عالی، یہ تشدد فقیر حسین اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ اس سلسلے میں دفعہ 308 اور 348 کے تحت مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے اور ملزم کا طبی معائنہ بھی کروایا گیا ہے، جس کی رپورٹ اگلی پیشی پر عدالت میں پیش کر دی جائے گی۔ جناب عالی، وکیل سرکار نے ریمانڈ کے حق میں جو دلائل دیے ہیں، ان کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ ملزم اغوا اور مجرمانہ حملے کا مرتکب ہوا ہے۔ پولیس ان الزامات کے سلسلے میں کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکی۔ لڑکی ملزم کے قبضے سے نہیں، عورتوں کے ایک ہاسٹل سے برآمد کی گئی ہے۔ ملزم کو فقیر حسین نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس وقت اس کے گھر سے اغوا کیا جب وہ دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے ملزم کو کئی گھنٹے تک حبس بے جا میں رکھا اور اسے اپنی مرضی کا بیان حاصل کرنے کے لیے اس پر تشدد کرتے رہے۔ پولیس نے مجرمانہ حملے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، نہ ہی لڑکی کا طبی معائنہ کرایا گیا ہے۔ یہ الزام بعد کی سوچ کا نتیجہ ہے۔ وکیل سرکار نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا، پھر بولا، جناب عالی، لڑکی بہت خوفزدہ تھی، اس لیے اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں بھجوایا جا سکا۔ یہ مجرمانہ حملے کا الزام خود لڑکی نے لگایا ہے۔ یہ الزام اس کے تحریری بیان میں موجود ہے۔ میں نے کہا، جناب عالی، لڑکی کو اس بیان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ اسے زبردستی اس بیان پر دستخط کروائے گئے ہیں۔ اس کی حقیقت تو جرا کے وقت کھلے گی۔ وکیل صفائی خلاف فطرت بات کر رہے ہیں۔ پولیس کی ساری کارروائی لڑکی کے باپ کی موجودگی میں کی گئی اور کوئی باپ محض فریق مخالف کو پھانسنے کے لیے اپنی بیٹی پر اتنا بڑا بہتان نہیں لگا سکتا۔ میں فاضل وکیل سرکار کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی غیرت مند باپ ایسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن وکیل سرکار کو غالباً یہ بات معلوم نہیں ہے کہ فقیر حسین مہاجبین کا حقیقی باپ نہیں ہے۔ وکیل سرکار میری بات سن کر چونک گیا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ واقعی اس بات سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، اگرچہ یہ بات قبل از وقت ہوگی، لیکن اسے عدالت کے علم میں لانا نامناسب نہیں ہوگا کہ مہاجبین اپنے سوتیلے باپ کی وجہ سے گھر سے بھاگی تھی۔ میرے موکل نے اسے گھر سے بھاگنے پر ہرگز نہیں اکسایا تھا۔ جج نے پوچھا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی اپنی ماں کی موجودگی کے باوجود گھر سے بھاگ گئی تھی؟ جناب عالی، لڑکی کا سوتیلا باپ فقیر حسین ایک ان پڑھ سبزی فروش ہے۔ اس کے خاندان میں بچوں کو تعلیم دلانے کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے قائل ہیں۔ ایک گھر میں 15-20 افراد رہتے ہیں اور ہر وقت ایک ہنگامہ سا بپا رہتا ہے۔ مہاجبین BA فائنل کی طالبہ ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن فقیر حسین لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کا سخت مخالف ہے۔ اس نے مہاجبین کو تعلیم جاری رکھنے سے منع کر دیا اور اسے گھر کے کاموں میں لگانے کی کوشش کی۔ جہاں تک مہاجبین کی ماں کا تعلق ہے، وہ ایک بے بس عورت کی طرح اس گھر میں زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں فاضل عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا موکل، جو ایک معزز سرکاری افسر ہے، اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ میں عدالت کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ میرا موکل گواہوں پر اثر انداز نہیں ہوگا اور ہر تاریخ پر عدالت میں پیش ہوگا۔ اس کی ضمانت میں کوئی قانونی بات معنی نہیں ہے، اس لیے عدالت سے میری استدعا ہے کہ اس کی ضمانت منظور کی جائے، اور دوسری درخواست میں عدالت سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مہاجبین کے فوری طبی معائنے کا حکم جاری کیا جائے
اور اس تقاضا کو حکم دیا جائے کہ وہ اسے اگلی پیشی پر عدالت میں حاضر کریں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اسے حبس بیجا میں رکھا جا رہا ہے۔ عدالت میں میری دونوں درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ ملزم اکمل حسین کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا اور اس تقاضے سے کہا کہ وہ لڑکی کا فوری طبی معائنہ کروانے کا انتظام کرے۔ فقیر حسین یہ سن کر وکیل سرکار کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، تاہم وکیل سرکار کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کی بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ فقیر حسین کی آواز کچھ اونچی ہو گئی۔ تب وکیل سرکار نے قدرے اونچی آواز میں کہا، تو آپ خود ہی بات کر لیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آرڈر پلیز، جج نے کہا، عدالت کے وقار کا خیال رکھیں۔ فقیر حسین نے اٹھ کر کہا، حضور میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل صاحب میری بات نہیں سن رہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ حضور ہم غریب ضرور ہیں پر عزت دار لوگ ہیں، لڑکی کا ڈاکٹری معائنہ کروانا مناسب نہیں ہے۔ یہ بات سن کر جج کو غصہ آ گیا، بولا، آپ بیٹھ جائیں، یہ عدالت ہے، کوئی پنچایت نہیں ہے۔ اگر لڑکی کا معائنہ نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر مجرمانہ حملہ ہوا ہے؟ حضور لڑکی نے خود یہ بات بتائی ہے، یہ صرف الزام ہے، عدالت ثبوت کے بغیر کسی الزام کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ اگلی پیشی پر لڑکی کو ساتھ لے کر آئیں۔ جج نے 1 ہفتے کی تاریخ دی اور اس تقاضا کو ایک بار پھر لڑکی کا طبی معائنہ کرانے کی تاکید کی۔ خلیل احمد نے اکمل کی ضمانت دے دی اور اس کی اسی وقت رہائی عمل میں آ گئی۔ جب ہم باہر نکلے تو فقیر حسین میرا راستہ روکتے ہوئے بولا، وکیل صاحب ہماری عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں، یہ بات آپ کے حق میں اچھی نہیں ہوگی۔ میاں فقیر حسین، یہ عدالت ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہاں ہر وکیل اپنے موکل کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تمہاری عزت سے کھیلنے کی کوشش کیوں کروں گا؟ دشمنی تو ہو چکی ہے، آپ تھانے میں بھی ہمیں چوٹ دے چکے ہیں اور یہاں بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اتنے میں وکیل سرکار عدالت سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے قریب بلایا اور کہا، کاظمی صاحب، فقیر حسین کا خیال ہے کہ میں اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پہلی دفعہ عدالت سے واسطہ پڑا ہے۔ وکیل سرکار اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اکمل اور خلیل احمد کو گواہوں کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھائیں اور انہیں رخصت کر کے دوسری عدالت کی طرف چل دیا۔ ابھی میں چند قدم ہی گیا تھا کہ اکمل تیز تیز چلتا ہوا میرے برابر پہنچا اور قدرے تعامل کرتے ہوئے بولا، بیگ صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا۔ ضرور کریں، میں نے اپنی رفتار آہستہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ طبی معائنے والا معاملہ کسی طرح ختم نہیں ہو سکتا؟ میں رک کر اسے کھولنے لگا، میں سمجھا نہیں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے ہمیں اس معاملے پر زور دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو مخالف پارٹی کا مسئلہ ہے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص الزام لگاتا ہے اس کو الزام ثابت کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا آپ کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل آج کل کی نوجوان نسل پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ آرڈر کسی طرح کینسل ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ لڑکی کے حق میں بہتر ہوگا۔ اچھا، خیر کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں۔ وہ سلام کیے بغیر واپس چلا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو اس بات کی اتنی فکر کیوں تھی۔ اگلی تاریخ پر فقیر حسین میجبین کی بیماری کا سرٹیفکیٹ پیش کر کے صبح 1 ہفتے کی تاریخ لے گیا۔ تقریباً 10 بجے عدالت کے برآمدے میں اکمل حسین سے میرا سامنا ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کافی دیر سے مجھے تلاش کر رہا تھا۔ فقیر حسین 1 ہفتے کی تاریخ لے گیا ہے، میں نے اسے بتایا۔ آپ 1 ہفتہ اور آرام کریں۔ فقیر حسین میرے پاس آیا تھا، وہ راضی نامہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیس قابل راضی نامہ نہیں ہے، میں نے کہا، کیونکہ یہ کیس سرکار پہ نام ملزم ہے، لیکن کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے وکیل سرکار کا تعاون حاصل کرنا پڑے گا۔ کیا فقیر حسین سیدھا
راضی نامہ کرنا چاہتا ہے، اس کی کوئی شرط بھی ہے؟ شرط کوئی خاص نہیں ہے، اکمل نے جواب دیا۔ پہلے وہ 1 لاکھ مانگتا تھا، اب 50,000 تک آ گیا ہے۔ کیا آپ 50,000 روپے دینے کو تیار ہیں؟ مجبوراً دینا ہی پڑیں گے۔ اب کس بات کی مجبوری ہے؟ آپ ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں اور فی الحال خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ قضیہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 50-60 ہزار روپے ادا کرنے سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو پھر بے شک فقیر حسین سے معاملہ طے کر لیں۔ میں وکیل سرکار سے بات کر لوں گا کہ اس کے تعاون کی کیا قیمت ہوگی۔ کیا وکیل سرکار کو بھی کچھ دینا پڑے گا؟ کچھ نہیں، بہت کچھ۔ وکیل سرکار کو اوپر بات کرنا پڑے گی۔ بیگ صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، مجھے آدھی سے زیادہ رقم قرض لینی پڑے گی، تو پھر کچھ دن اور صبر کر لیں۔ دراصل مجھے ماں جبین کی طرف سے زیادہ اندیشہ ہے۔ کس قسم کا اندیشہ؟ میرا مطلب ہے کہ عورت ذات پر انسان بھروسہ نہیں کر سکتا، اس نے جواب دیا۔ اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔ اس کی باتیں ہر دفعہ مجھے الجھن میں ڈال دیتی تھیں۔ درپردہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کے افشا ہو جانے کا اسے اندیشہ تھا۔ اگلی پیشی پر ماں جبین عدالت میں موجود تھی۔ وہ چھوٹے قد اور متناسب جسم کی خوبرو لڑکی تھی۔ وہ ریشمی شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور سر پر پھولدار چادر ڈال رکھی تھی۔ واضح طور پر وہ چادر اس نے عدالت میں چہرہ چھپانے کے لیے اوڑھی تھی۔ اس کی آنکھیں تیز اور چمکدار تھیں۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سرد و گرم چشیدہ لڑکی تھی۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو جج نے سب سے پہلے طبی معائنے کی رپورٹ طلب کی۔ جناب عالی، یہ لوگ تعاون نہیں کر رہے۔ وکیل سرکار نے فقیر حسین کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں کہ لڑکی بیمار تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ کہاں ہے یہ لڑکی؟ جج نے برہمی سے پوچھا۔ یہ بیٹھی ہے۔ وکیل سرکار نے ماں جبین کی طرف اشارہ کیا جو اپنی ماں کے ساتھ سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو آج پولیس کی نگرانی میں میڈیکل لیگل آفیسر کے پاس بھیجیں، جج نے کہا۔ پھر مجھ سے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں جناب عالی، میں نے کہا، لیکن بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ فقیر حسین اور اس کے ساتھیوں کو عدالت کے کمرے سے باہر بھیج دیا جائے۔ فقیر حسین کے ساتھ 2 نوجوان بیٹھے تھے اور یہ وہی نوجوان تھے جنہوں نے اکمل پر تشدد کیا تھا۔ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ میں جج کی میز کے قریب چلا گیا اور انگریزی میں کہا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لڑکی نے اپنے سوتیلے باپ کے دباؤ میں آ کر بیان دیا ہے۔ میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فقیر حسین اور اس کے ساتھیوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ ماں جبین کی ماں طلعت بیگم بھی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ حالانکہ میں اسے باہر بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، تاہم اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر وہ کمرے میں موجود رہتی تو فقیر حسین اسے بعد میں عدالت کی کارروائی بتانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ میں نے جج کی اجازت سے ماں جبین کو گواہوں کے کٹہرے میں بلایا اور کہا، مس ماں جبین، تم نے پولیس کو ایک تحریری بیان دیا تھا۔ میں نے اس بیان کی تصدیق کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ پہلے تو اس عدالت کو یہ بتاؤ کہ آیا وہ بیان تمہاری مرضی سے لکھا گیا تھا یا تم سے پہلے سے لکھے ہوئے بیان پر دستخط لے لیے گئے تھے؟ وہ خاصی نروس ہو رہی تھی۔ بولی، میں پڑھی لکھی ہوں، بغیر پڑھے کسی بیان پر کیسے دستخط کر سکتی ہوں؟ میں نے اندازہ لگایا کہ اسے اپنے تحریری بیان کے خلاف بولنے سے ڈرایا گیا تھا، یعنی یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس نے بیان تبدیل کیا تو وہ قانونی گرفت میں آ جائے گی۔ میں نے کہا، میں تمہیں تمہارا تحریری بیان پڑھ کر سناتا ہوں، اسے غور سے سننا۔ میں اس کے بارے میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں اس بیان میں کوئی غلطی یا خامی محسوس ہو تو اس کا بلا توقف اظہار کر دینا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ اکمل حسین نے اسے اس وقت اغوا کیا جب وہ اس کے پاس پڑھنے گئی تھی۔ یہ 7 جولائی کا واقعہ تھا۔ 7 جولائی کو اکمل کے بیوی بچے گھر پر نہیں تھے۔ اکمل اسے ایک عورت کی مدد سے اغوا کر کے ایک نامعلوم جگہ پر لے گیا، جہاں وہ 4 دن تک اس پر مجرمانہ حملہ کرتا رہا۔
11 जुलाई کو اکمل نے اسے مذکورہ عورت کی مدد سے عورتوں کے ایک ہاسٹل میں داخل کرا دیا اور کہا کہ اگر اس نے کسی کو کچھ بتایا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ چونکہ وہ ہاسٹل کا کرایہ ادا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وارڈن نے اسے انڈسٹریل ہوم میں ملازمت دلوا دی۔ 26 جولائی کو پولیس نے ہاسٹل میں چھاپے مار کر اسے برآمد کر لیا۔ یہ اس کے طویل بیان کا خلاصہ ہے۔ بیان ختم کرنے کے بعد میں نے پوچھا، بی بی، تمہیں اس بیان کا کوئی حصہ مشکوک یا غلط تو معلوم نہیں ہوتا؟ جج جی نہیں، اس نے جواب دیا، لیکن وہ متذبذب نظر آ رہی تھی، یعنی ہنوز کوئی یقینی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ میں نے کہا، مجھے بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ تمہارا دوسرا بیان ہے۔ تمہارا پہلا بیان فقیر حسین اور پولیس کی ملی بھگت سے ضائع کر دیا گیا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ وہ اس بیان سے بہت مختلف تھا؟ میں کسی اور بیان کے بارے میں نہیں جانتی۔ تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملزم اکمل حسین نے تمہیں ایک عورت کی مدد سے اغوا کیا تھا، لیکن تم نے اس عورت کا نام ظاہر نہیں کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اس عورت کو نہیں جانتی۔ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ ہاں، ایسا ہی ہے، میں اس عورت کو نہیں جانتی۔ تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملزم نے تمہیں ایک نامعلوم جگہ پر 4 دن تک قید رکھا تھا۔ کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گی کہ نامعلوم جگہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولی، وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر کس قسم کا سامان تھا؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، شاید ایک بستر تھا اور ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں۔ میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، جس شخص نے کسی کمرے میں 4 دن اور 4 راتیں گزاری ہوں، وہ اس چھوٹے سے کمرے میں رکھے ہوئے بستر کے بارے میں یہ لفظ شاید کبھی استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ وہی استعمال کر سکتا ہے جو جھوٹا ہو اور جسے بیان رٹایا گیا ہو۔ پھر میں نے سوالات جاری رکھتے ہوئے ماجبین سے کہا، تمہارا کہنا ہے کہ ملزم نے تمہیں اس چھوٹے سے کمرے میں 4 دن اور 4 راتوں تک بند رکھا۔ کیا یہ مرد بھی اس پورے عرصے میں کمرے کے اندر رہا یا کسی وقت باہر بھی چلا جاتا تھا؟ کبھی کبھی باہر بھی چلا جاتا تھا۔ کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گی کہ کس وقت باہر جاتا تھا اور کتنی دیر کے لیے باہر جاتا تھا؟ مجھے صحیح وقت یاد نہیں ہے، یہ 1-2 گھنٹے کے لیے باہر جاتا تھا اور جاتے وقت کمرے کو تالا لگا جاتا تھا۔ وہ کمرہ یقیناً کسی مکان کا حصہ ہوگا، میں نے کہا۔ کیا تم نے مکان کا کوئی دوسرا حصہ بھی دیکھا تھا یا سارا وقت اسے ایک کمرے میں ہی بند رہی تھی؟ میں نے مکان کا کوئی دوسرا حصہ نہیں دیکھا۔ میں کٹہرے کے قریب گیا اور ماجبین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب میں تم سے بہت اہم سوال کرنے لگا ہوں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اس کا جواب دینا۔ میں نے ایک سادہ کاغذ لیا، اس پر ایک چوکور شکل بنائی اور اسے ماجبین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فرض کرو یہ وہ کمرہ ہے جس میں ملزم نے تمہیں قید کر رکھا تھا۔ تم اس پر دروازہ اور کھڑکیوں کے نشان لگا دو اور یہ بھی بتاؤ کہ کون کون سے دروازے کھلتے تھے اور کون سے 4 دن میں ایک بار بھی نہیں کھلے۔ اس نے کاغذ قلم لیا اور سوچنے لگی۔ اس کا قلم والا ہاتھ خفیف سا کانپ رہا تھا۔ وہ تقریباً 2 منٹ تک سوچتی رہی۔ بالآخر اس نے آمنے سامنے کے اضلاع پر 2 دروازوں کے نشان لگائے اور بولی، اس کمرے میں صرف 2 ہی دروازے تھے۔ ملزم اس دروازے سے آتا جاتا تھا اور یہ دوسرا ہر وقت بند رہتا تھا اور کھڑکی کوئی نہیں تھی۔ ہم نے فرض کر لیا کہ وہ کمرہ کسی مکان کا حصہ تھا۔ کیا تمہارے خیال میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کمرے کی حالت سے وہ کوئی معمولی مکان معلوم ہوتا تھا یا کوئی عمدہ سا بنگلہ؟ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی معمولی سا مکان تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میرے سوالات اس کے اعصاب پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا مکان کے دوسرے حصے سے کبھی کوئی آواز سنائی نہیں دی؟ نہیں، میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مکان میں کوئی نہیں رہتا، یا کم سے کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری قید کے 4 دنوں کے دوران وہ مکان خالی تھا۔ لیکن اس کے باوجود ملزم تمہیں
مکان کے کسی دوسرے حصے میں لے کر نہیں گیا۔ تمہارے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ اسی کو پتہ ہوگی۔ اس نے ملزم کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا پتہ؟ مس مہاجبین، ذرا سوچ کر جواب دو کہ وہ مکان آبادی میں ہے یا کسی ویرانے میں۔ مجھے کیا پتہ؟ آبادی میں ہی ہوگا۔ اگر وہ مکان کسی آبادی کے اندر ہے تو تمہیں آس پاس سے اور باہر سے یقیناً مختلف آوازیں سنائی دیتی ہوں گی۔ جی ہاں، آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ تم نے بتایا کہ ملزم گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے باہر چلا جاتا تھا۔ کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گی کہ اس ملزم کی عدم موجودگی میں تم نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ کوئی اور طریقہ کیوں استعمال نہیں کیا؟ میں نے ڈر کی وجہ سے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ کس بات کا ڈر؟ بدنامی کا یا کسی اور چیز کا؟ بدنامی کا ڈر بھی تھا۔ میں نے جج کو وہ کاغذ دکھایا جس پر مہاجبین نے کمرے کا نقشہ واضح کیا تھا اور کہا، جناب عالی، یہ وہ کمرہ ہے جس میں مظلومہ کے دعوے کے مطابق اسے 4 دن اور 4 راتیں قید رکھا گیا تھا۔ جیسا کہ مظلومہ نے بتایا ہے کہ اس کمرے میں کھڑکی کوئی نہیں ہے اور دروازے صرف 2 ہیں۔ میں مہاجبین کی طرف مڑا۔ مس مہاجبین، اب میں تم سے ایک اور سوال کرنے والا ہوں، تاہم اگر تم چاہو تو اس سوال سے پہلے عدالت کو اصل حقیقت بتا سکتی ہو۔ مجھے امید ہے کہ عدالت تمہاری مجبوری کا احساس کرتے ہوئے تمہارے بارے میں سخت رویہ اختیار نہیں کرے گی۔ میں نے چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کیا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے ہونٹوں کے ارد گرد پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ مس مہاجبین، تم نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ تم 4 دن اور 4 راتیں اس کمرے میں قید رہیں اور اس عرصے میں تمہیں ایک بار بھی باہر نہیں نکالا گیا۔ کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گی کہ باتھ روم کی عدم موجودگی میں تم نے اپنے حوائج ضروریہ کس طرح پوری کی؟ یہ سوال سن کر وہ چکرا گئی اور باوجود کوشش کے کچھ نہ بول سکی۔ میں نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، لڑکی کا بیان من گھڑت اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اسے کسی کمرے میں قید نہیں رکھا گیا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ اسے یہ بیان دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اگر پہلی بات صحیح ہے تو یہ بھی جرم سے بری الذمہ نہیں۔ اگر دوسری بات صحیح ہے تو اس کا اپنے سوتیلے باپ کے گھر میں رہنا مناسب نہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں عدالت سے استدعا کروں گا کہ اس کا عدالت کی نگرانی میں طبی معائنہ کرایا جائے اور مقدمے کا فیصلہ ہونے تک اسے دارالامان میں رکھنے کا حکم جاری کیا جائے۔ عدالت نے میری درخواست منظور کرتے ہوئے مہاجبین کو دارالامان بھجوانے کا حکم جاری کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ فقیر حسین اس حکم کے بارے میں سن کر سخت سیخ پا ہوگا، لہٰذا میں نے اکمل سے کہا کہ وہ میرے ساتھ رہے اور اگر فقیر حسین کوئی ایسی ویسی بات کرے تو اسے سخت الفاظ میں جواب دے۔ اکمل اس روز مہاجبین کے بیان کی وجہ سے خاصے غصے میں تھا۔ وہ باہر نکل کر سیدھا فقیر حسین کے قریب گیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اوئے فقیریے، عدالت نے تیری ترپ چال کو دارالامان میں بھجوانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب تیرا جادو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ فقیر حسین کے ساتھی اس وقت آس پاس نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ اکمل کا دھکا برداشت کر گیا۔ اکمل، جو عمر میں اس سے تقریباً 15 سال چھوٹا تھا، خاصا مضبوط آدمی تھا اور پورے قد سے تن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پرے ہٹ کر بات کرو۔ فقیر حسین نے جوابی دھکا دینے کی کوشش کی لیکن اکمل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، تیری تو میں ایسی ڈگڈگی بجاؤں گا کہ سارا شہر تماشا دیکھے گا۔ ابے چا، معلوم ہوتا ہے کہ چوٹے بھول گیا ہے۔ چوٹے کھانے کی بھی ایک وجہ تھی فقیریے، اب وہ بات ہی ختم ہو چکی ہے۔ اب تو چوٹے کھانے کے لیے تیار ہو جا اور سن، اگلی پیشی پر برقع پہن کر آنا۔ اگلی پیشی پر بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ مہاجبین کا طبی معائنہ عدالت کی نگرانی میں ہوگا۔ یہ سن کر فقیر حسین فکرمند نظر آنے لگا۔ مہاجبین کی ماں نے جو قریب ہی کھڑی تھی اکمل سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اکمل نے جواب دیا، مگر آپ لوگوں نے اپنا پردہ خود ہی چاک کر دیا۔ اس جاہل نے مجھ پر نہیں
اپنی اور آپ کی بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اسے روکتیں، اپنی بیٹی کو بھی سمجھاتیں۔ آپ تو راضی نامہ کرنے پر تیار تھے۔ کہاں کا راضی نامہ اور کیسا راضی نامہ؟ یہ شخص آپ کی بیٹی کے پیسے کھڑے کرنا چاہتا ہے۔ اکمل نے فقیر حسین کی طرف اشارہ کیا۔ 50,000 روپے مانگتا ہے۔ اب تو میں 50 پیسے بھی نہیں دوں گا۔ میری جو بدنامی ہونی تھی وہ ہو چکی، اب تم لوگوں کی باری ہے۔ اکمل حسین، پہلی دفعہ تم میرے ہاتھ سے بچ گئے تھے، فقیر حسین نے کہا، اب نہیں بچو گے۔ میں نے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا ہے۔ جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ پہلی دفعہ مجھے ماں جبین کی عزت کا زیادہ خیال تھا۔ اکمل کی باتوں نے نہ صرف فقیر حسین کو بلکہ مجھے بھی حیران کر دیا تھا۔ اگلی سماعت سے ایک روز پہلے اکمل میرے دفتر میں آیا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے جنہیں اس نے انتظار گاہ میں بٹھا دیا تھا۔ ان میں ایک باریک شخص بھی تھا۔ بیگ صاحب، میں آپ کو ایک ضروری بات بتانے آیا ہوں، اکمل نے رسمی کلمات کے بعد کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا۔ لفافے سے ایک کاغذ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں۔ وہ بلوغت اور خود مختاری کا عدالتی سرٹیفکیٹ تھا۔ اس سرٹیفکیٹ کا خلاصہ یہ تھا: آنسہ ماں جبین بنت اسد محمد خان مرحوم نے عدالت اعضاء میں یہ درخواست دی ہے کہ وہ 20 سال کی عاقل و بالغ اور تعلیم یافتہ لڑکی ہے۔ یہ کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور یہ کہ اس کا سوتیلا باپ ان پڑھ اور سخت مزاج شخص ہے۔ یہ کہ اس کا سوتیلا باپ جس کا نام فقیر حسین ہے اس کی تعلیم اور شادی کے معاملات میں غلط فیصلے کر سکتا ہے، اور یہ کہ درخواست دہندہ کی ماں ایک کمزور عورت ہے اور اپنے شوہر کے ممکنہ غلط فیصلوں پر مزاحمت نہیں کر سکتی۔ عدالت اعضاء ان معروضات کی بنا پر درخواست دہندہ کو عاقل و بالغ قرار دیتے ہوئے اپنی تعلیم، شادی اور مستقبل کے بارے میں آزاد اور خود مختار قرار دیتی ہے۔ عدالتی سرٹیفکیٹ پڑھنے کے بعد میں نے اکمل سے پوچھا، یہ سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ کیسے آیا؟ یہ شروع سے میرے ہی پاس ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ نے پہلے تو اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا، یہ آپ کے دفاع میں مفید ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز اور دکھانا چاہتا ہوں، اس نے کہا، اور ایک لفافے میں سے ایک نکاح نامہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ بھی دیکھیں، یہ ماں جبین کا نکاح نامہ ہے۔ کیا؟ میں نے حیرانی سے کہا، ماں جبین شادی شدہ ہے؟ اس نے نظریں نیچی کر لی اور منہ سے کچھ نہ بولا۔ جب میں نے نکاح نامے پر نظر ڈالی تو میری حیرت فزوں تر ہو گئی۔ وہ نکاح نامہ ماں جبین اور اکمل حسین کا تھا، یعنی اس نکاح نامے کی روح سے اکمل ماں جبین کا شوہر تھا۔ خود مختاری کے سرٹیفکیٹ کی تاریخ 6 ماہ پرانی تھی، جبکہ نکاح نامے کی تاریخ تقریباً 2.25 ماہ پرانی تھی۔ صحیح تاریخ 2 جولائی تھی، اور جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ماں جبین 11 جولائی کو گھر سے بھاگی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اکمل پر اغوا، حبس بھیجا اور مجرمانہ حملے کا جو الزام لگایا تھا وہ اپنے سوتیلے باپ کے دباؤ میں آ کر لگایا تھا۔ اکمل صاحب، آپ تو اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے شرمندہ لہجے میں کہا، میں نے مجبوری کے باعث یہ بات بتائی ہے۔ اگر ماں جبین مجھ پر الزام نہ لگاتی تو میں اس معاملے کو پردے میں ہی رکھتا۔ یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، بھلا شادی بھی کہیں چھپی رہ سکتی ہے؟ آخر آپ کب تک اس شادی کو چھپاتے؟ انکشاف تو کرنا ہی پڑتا، لیکن طریقہ ذرا مختلف ہوتا۔ مثلاً کس طرح؟ ماں جبین کا پروگرام یہ تھا کہ وہ کچھ دن گھر سے باہر رہے گی، پھر گھر والوں کو خط لکھے گی کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی ہے، اور اب وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے ماں اور سوتیلا باپ اس شادی کی منظوری دے کر اسے اپنے گھر سے رخصت کریں۔ اسے یقین تھا کہ گھر والے اپنی عزت کی خاطر شادی کی منظوری دے دیں گے، لیکن فقیر حسین نے اغوا کی رپورٹ درج کروا دی اور مجھ پر تشدد کر کے ماں جبین کا ٹھکانہ معلوم کر لیا۔ آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماں جبین نے یہ شادی اپنی پسند سے کی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ محبت کی شادی ہے؟ یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اس سلسلے میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ شاید
ماں جبین کو ایک ایسے مشفق شوہر کی ضرورت تھی جس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ جب اس نے پہلی بار اپنی پسند کا اظہار کیا تھا تو میں اسے مذاق ہی سمجھا تھا، لیکن بالآخر اس پر یقین کرنا ہی پڑا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب، بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہوں۔ جب ماں جبین نے میری طرف دست محبت بڑھایا تو میں نے خود کو انتہائی خوش قسمت سمجھا۔ میں نے پوچھا، اب آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ اب ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہوں کہ مجھ سے اتنی بڑی حماقت کیسے سرزد ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ خود کو خوش قسمت سمجھوں یا بد قسمت۔ میں نے اظہار مذاق کہا، محبت میں قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ آپ نے بڑی غلطی کی، آپ کو چاہیے تھا کہ فقیر حسین کو اصل حقیقت بتا دیتے۔ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، اس نے کہا۔ میں نکاح خواں اور 2 گواہوں کو ساتھ لایا ہوں، آپ ان سے بات کر لیں اور ان حالات کی روشنی میں مجھے مناسب مشورہ دیں۔ گواہوں کو اندر بلا لیں اور میں انہیں ساری بات سمجھا دیتا ہوں، کل انہیں عدالت میں بھی ساتھ لے آئیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس نکاح نامے کو ملاحظہ کرنے کے بعد جج سارا کیس ڈسمس کر دے گا اور فقیر حسین کے خلاف جو کیس آپ نے درج کروایا ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس نے نکاح خواں اور گواہوں کو اندر بلا لیا، جنہوں نے میرے استفسار پر اس نکاح نامے کی تصدیق کی۔ وہ تینوں معتبر و معزز آدمی تھے، نیز وہ نکاح نامہ بذات خود ایک معتبر دستاویز تھی۔ بیگ صاحب، میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ ماں جبین کا پردہ رہ جائے۔ کوشش یہی کریں کہ اس نکاح نامے کے بغیر ہی بات بن جائے۔ میں نے ماں جبین کو پیغام بھی بھجوایا ہے کہ عقل کے ناخن لے اور مجھ پر لگائے گئے الزامات واپس لے لے۔ اگر اس نے میری بات مان لی تو میں اسے خاموشی سے طلاق دے دوں گا۔ میری ایک خواہش اور بھی ہے، کل آپ فقیر حسین اور ماں جبین کی ماں سے نکاح نامے کا ذکر کریں اور انہیں صلح پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ان کی بھی عزت رہ جائے گی اور میری بھی۔ میں نے کہا کہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی صبح میں عدالت کے برآمدے میں فقیر حسین سے ملا اور اس سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی بیوی طلعت بیگم بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ وکیل صاحب، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کی تو اچھا نہ ہوگا۔ میں دونوں کو ایک طرف لے گیا اور انہیں اکمل اور ماں جبین کی شادی کے بارے میں بتایا۔ فقیر حسین یہ سن کر پوری طرح اچھل پڑا۔ یہ ناممکن ہے، اس نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماں جبین ایک عیالدار اور دگنی عمر کے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اکمل نے اغوا کے دوران اسے زبردستی یا دھوکے سے دستخط کروا لیے ہوں گے۔ ایک کنواری لڑکی اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر کیسے شادی کر سکتی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ماں جبین عدالت سے خود مختاری حاصل کر چکی ہے اور عدالتی سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی بھی دکھائی۔ فقیر حسین اپنی بیوی کی طرف مڑا۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ تم نے اس چھوکری کو اتنی آزادی دے رکھی ہے، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ سب کچھ آپ کے سلوک کا نتیجہ ہے، طلعت بیگم نے کہا۔ اگر آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو اسے دارالامان میں ہی رہنے دیں، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ نکاح باقاعدہ ہوا ہے اور میں نے نکاح خواں اور گواہوں کو آج عدالت میں بلایا ہے، وہ آنے ہی والے ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیں۔ کس قسم کا درمیانی راستہ؟ کیس ختم کر دیں اور لڑکی کو یا تو عزت سے رخصت کر دیں اور یا اکمل سے درخواست کریں کہ وہ خاموشی سے طلاق دے دیں۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ چکر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے کہا۔ میں کسی نکاح نامے کو تسلیم نہیں کرتا اور لڑکی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ سے عدالت میں بات ہوگی۔ طلعت بیگم تصفیے پر آمادہ نظر آتی تھی، مگر فقیر حسین نے بات ختم کر دی اور ایک طرف چلا گیا۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے ماں جبین کے طبی معائنے کی رپورٹ پیش کی گئی۔ میں نے رپورٹ کی کاپی دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ طبی رپورٹ کے مطابق ماں جبین 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ جج بھی حیرت سے رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ اس نے وکیل سرکار سے پوچھا کہ اس رپورٹ کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ وکیل سرکار نے کندھے اچکائے اور بولا، جناب عالی، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور لگتا ہے۔ جی ہاں،
جی ہاں جناب والا، معاملہ بالکل مختلف ہے۔ میں نے کہا، آج 24 اگست ہے، اگر ہم اس رپورٹ کے حساب سے 3 مہینے پیچھے جائیں تو بات 24 مئی تک پہنچتی ہے، جبکہ میرے موکل نے مبینہ طور پر مظلومہ کو 7 جولائی کو اغوا کیا تھا۔ اگرچہ میرا موکل اس الزام کو تسلیم نہیں کرتا، تاہم اگر اس الزام کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو مجرمانہ حملے والا الزام پھر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس رپورٹ کی روشنی میں لڑکی پر حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ جج نے وکیل سرکار سے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیگ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ طبی رپورٹ کی وجہ سے اس کا سارا کیس ہی فیل ہو گیا تھا۔ میں نے جج سے کہا، جناب والا، اس کے علاوہ بھی بعض باتیں میرے علم میں آئی ہیں، میں آپ کی اجازت سے لڑکی سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت دے دی۔ ماجبین میرون رنگ کی شلوار قمیض پہنے بظاہر بڑی بے فکری سے اپنی ماں کے قریب بیٹھی تھی۔ آج بھی اس نے پھولدار چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ مقدمے کی کارروائی شروع ہونے سے 2-3 منٹ پہلے عدالت میں پہنچی تھی اور اسے اپنی ماں سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ جب وہ کٹہرے میں آئی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ بی بی، ہمیں تمہاری طبی رپورٹ موصول ہو گئی ہے، میں نے کہا، اور میں اس سلسلے میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے بیان کے مطابق ملزم نے تمہیں 7 جولائی کو اس وقت اغوا کیا تھا جب تم اس کے پاس پڑھنے گئی تھی۔ کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گی کہ تم کب سے اس کے پاس پڑھ رہی تھیں؟ تقریباً 1.5 سال سے، اس نے جواب دیا۔ کیا تم روزانہ پڑھنے جاتی تھیں؟ چھٹی والے دنوں کے علاوہ تقریباً روز جاتی تھی۔ کیا ملزم کے بیوی بچے ہمیشہ گھر پر ہوتے تھے؟ کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے تھے۔ کیا ایسے موقع پر تم پڑھے بغیر واپس چلی جاتی تھی؟ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ مجھے فوری طور پر اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ ملزم کے بیوی بچے گھر میں ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ملزم پر اعتماد کرتی تھیں اور تنہائی میں بھی اس سے پڑھ لیتی تھیں؟ جج: جی ہاں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مبینہ اغوا سے پہلے ملزم نے کبھی تمہیں پریشان نہیں کیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ یقیناً، یقیناً، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اگر ملزم نے کبھی تنہائی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہوتی تو تم دوبارہ اس کے دروازے پر قدم نہ رکھتی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ جی ہرگز نہیں۔ مس مہاجبین، طبی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گی کہ تمہارا ہونے والے بچے کا باپ کون ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، وہی جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جج نے کہا، طبی رپورٹ کے مطابق تمہیں 3 مہینے کا حمل ہے، جبکہ تمہارے اپنے بیان کے مطابق ملزم نے تمہیں تقریباً 1.25 مہینے پہلے اغوا کیا تھا۔ اس نے سر اور زیادہ جھکا لیا اور آہستہ سے بولی، ملزم میرا شوہر ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی شادی کر لی تھی۔ عدالت میں حیرت بھری آوازیں ابھریں۔ کیا؟ جج نے حیرت اور غصے سے کہا، زبردستی شادی کا کیا مطلب ہے؟ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے بدنامی کے ڈر سے یہ بات نہیں بتائی۔ جناب والا، لڑکی جھوٹ بولتی ہے۔ میں نے کہا، میری معلومات کے مطابق اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس نے ملزم کو شادی کے لیے برگلایا تھا۔ وکیل سرکار نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، بیگ صاحب غیر فطری بات کر رہے ہیں۔ برگلایا تو اس کو جاتا ہے جو ناقابل حصول ہو۔ ایک عیالدار بڈھا تو ہر وقت دوسری شادی کے لیے تیار ہوتا ہے، خصوصاً جب معاملہ ایک دوشیزہ کا ہو۔ جناب والا، وکیل سرکار نے عیالدار بڈھوں کی سخت توہین کی ہے۔ دل پشوری کرنے والی بات اور ہے، ورنہ 99% بڈھے دوسری شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور خصوصاً کسی دل پھینک دوشیزہ کے ساتھ، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ایسی شادی سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور عاقبت بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا موکل بوڑھا نہیں ہے، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 42 سال ہوگی۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، جج نے کہا، لیکن آپ نے اصل سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرا اشارہ ورغلانے والی بات کی طرف ہے۔ جناب عالی، یہ بات چند منٹوں کے اندر اندر واضح ہو جائے گی، میں نے لڑکی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ بی بی، میں وقتی طور پر تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ ملزم نے تمہارے ساتھ زبردستی شادی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بنیادی سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میں نے اس کے نکاح نامے کی فوٹو کاپیاں نکالی اور ایک کاپی جج کے سامنے رکھی، ایک وکیل سرکار کو دی اور ایک مہجبین کو دکھائی۔ مس مہجبین، یہ تمہارے نکاح نامے کی فوٹو کاپی ہے، اسے اچھی طرح دیکھ لو، میں نے جج سے کہا۔ جناب عالی، لڑکی نے بارضا اور رغبت ملزم سے شادی کی تھی۔ عدالت کے باہر اس وقت نکاح خواں اور شادی کے 2 گواہ موجود ہیں، تینوں معتبر اور معزز افراد ہیں۔ اس جرح کے بعد آپ انہیں شہادت کے لیے اندر طلب کر سکتے ہیں۔ میں جناب والا سے درخواست کروں گا کہ اس نکاح نامے کی تاریخ پر خاص طور پر نظر ڈالیں۔ یہ نکاح 2 جولائی کو ہوا تھا، تمام گواہوں کے دستخطوں کے ساتھ یہ تاریخ موجود ہے، گویا یہ شادی 1 مہینہ اور 22 دن پہلے ہوئی تھی۔ یہاں چند نکات وضاحت طلب ہیں۔ میں دوبارہ مہجبین کی طرف متوجہ ہوا۔ بی بی، جیسا کہ تم نے سن لیا، یہ مبینہ زبردستی والی شادی 2 جولائی کو ہوئی تھی۔ تم نے اس زبردستی کا کسی سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر تھوک نگل کر رہ گئی۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، بی بی، کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گی کہ اس خطرناک زبردستی کے باوجود تم مزید 5 دن تک ملزم کے گھر کیوں جاتی رہیں؟ اس نے ایک بار پھر بولنے کی ناکام کوشش کی۔ بی بی، تھوڑی دیر پہلے تم نے یہ اقرار کیا ہے کہ مبینہ اغوا سے پہلے ملزم نے کبھی تم پر بری نظر نہیں رکھی تھی اور نہ ہی کبھی دست درازی کی تھی، اور طبی رپورٹ کے مطابق تمہارا حمل 3 مہینے کا ہے۔ لہٰذا کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گی کہ تمہارے کھونے والے بچے کا باپ کون ہے؟ مجھے متلی ہو رہی ہے، اس نے روحانسی آواز میں کہا، مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ جج نے کچھ دیر کے لیے عدالت کی کارروائی موقوف کر دی اور طلعت بیگم سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو جوس وغیرہ پلائے تاکہ وہ تازہ دم ہو جائے۔ نصف گھنٹے کے بعد عدالت کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو مہجبین نے کہا، میں دوبارہ بیان دینا چاہتی ہوں۔ میں نے پہلے جو بیان دیا ہے وہ مجھ سے زبردستی دلوایا گیا تھا۔ جج نے کہا، بی بی، اس جرح کے بعد تمہارے بیان کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ بیگ صاحب، کیا آپ مزید سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں جناب والا، میں نے مہجبین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ بی بی، تم نے میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا کہ تمہارے ہونے والے بچے کا باپ کون ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ نظر اٹھا کر ملزم کی طرف دیکھا اور بولی، میرا شوہر اکمل حسین، ہم نے شادی بہت پہلے کر لی تھی مگر نکاح بعد میں پڑھوایا تھا۔ بی بی، تمہارا یہ اقرار حدود آرڈیننس کی دفعہ 4 کے تحت قابل سزا جرم ہے اور یہ سزا 100 کوڑے ہے۔ وکیل سرکار نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، ایک فریق کے اقرار سے حد واجب نہیں ہوتی، کیا بیگ صاحب کا موکل بھی اس اقرار میں شامل ہے؟ جناب عالی، ابھی تک فریق ثانی کا تعین نہیں ہوا۔ وکیل سرکار کا میرے موکل کو فریق ثانی قرار دینا محض ایک مفروضہ ہے جس کا ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا، لیکن طبی رپورٹ اور مظلومہ کے اقرار سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ فریق ثانی موجود ہے۔ اگر مظلومہ یا وکیل سرکار میرے موکل کو فریق ثانی قرار دیتے ہیں تو باری ثبوت ان کے ذمہ ہے۔ بصورت دیگر مظلومہ کو فریق ثانی کا نام بتانے پر مجبور کیا جائے۔ مظلومہ جرح کے دوران پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ ملزم اکمل حسین شادی سے پہلے اس کے قریب نہیں آیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اقرار صرف ایک فریق کا ہے، میں اس کے بارے میں عدالت کی توجہ حدود آرڈیننس کی دفعہ 8 الف کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ملزم کسی بااختیار عدالت کے روبرو جرم کے ارتکاب کا اقرار کرے۔ اس اقرار کو اپنے نفس پر گواہی دینے سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ گواہی 4 گواہوں کی قائم مقام ہے۔ وکیل سرکار نے کہا، جناب عالی، چونکہ کیس بالکل مختلف شکل اختیار کر گیا ہے،
اس لیے مجھے نئی صورتحال کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ لہٰذا میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ مقدمے کی تاریخ دے دی جائے۔ میں نے جج کے استفسار پر کہا، مجھے تاریخ دیے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم عدالت دو باتوں کا فیصلہ بآسانی کر سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا موکل بے گناہ ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو بری قرار دیا جائے اور مہاجبین کو شواہد اور اس کے اپنے اقرار کی وجہ سے ملزمہ قرار دیا جائے۔ وکیل سرکار نے میری اس درخواست پر اعتراض کیا اور کافی دلائل دینے کی کوشش کی، مگر اس کا کوئی بس نہیں چلا۔ عدالت نے اکمل حسین کے خلاف کیس ڈسمس کر دیا اور مہاجبین کے خلاف نئے سرے سے تفتیش کرنے کا حکم دیا۔ اکمل حسین چونکہ مہاجبین کے بعض معاملات میں ملوث تھا اور اس کا شوہر بھی تھا، اس لیے اس کا نام گواہوں میں شامل رکھا گیا۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران مہاجبین نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی ماں کے ایک دیور سے، جس کا نام اعجاز حسین تھا، محبت ہو گئی تھی۔ اعجاز اپنے دیگر افراد خانہ سے خاصا مختلف تھا اور کسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ چونکہ اس کا بلا روک ٹوک گھر میں آنا جانا تھا، اس لیے اس کی اور مہاجبین کی محبت اخلاقی حدود سے تجاوز کر گئی۔ مہاجبین کی ماں بھی اعجاز کو پسند کرتی تھی اور اسے اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی، بلکہ عنقریب شادی کی تاریخ بھی طے کرنے والی تھی۔ لیکن اچانک اعجاز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کے لیے ایک ٹانگ کاٹ دی۔ مہاجبین نے ایک لنگڑے شخص سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں بھی اعجاز ان دنوں اسپتال میں پڑا تھا اور اس کے جلدی ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مہاجبین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی اور اس گناہ کو چھپانے کے لیے فوری شادی بہت ضروری تھی۔ اس مقصد کے لیے اسے جو سب سے زیادہ سہل الحصول شخص نظر آیا وہ اکمل حسین تھا۔ اکمل حسین کی باعزت بریت کے بعد میرا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ مہاجبین کو سزا ہوئی تھی یا وہ بری ہو گئی تھی۔